दिस इज वकास और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एक ओवरसीज पाकिस्तानी से मुअज्जम रहमान जो कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मुकीम है। और आज हम इनसे लेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों क्या क्या पर्सपेक्टिव है इमरान खान के बारे में, और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और आज तक जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं उनमें इमरान खान को ही इतनी ज़्यादा पजीराई क्यों मिल रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। बच्चे बड़े औरतें मर्द सब उसकी सपोर्ट के लिए क्यों निकल रहे हैं। इमरान खान ने वो क्या काम किए हैं जो इससे पहली हुकूमतों ने नहीं किए। तो आज हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट और एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जो कि जिससे हमें वाजे होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मौज़म रहमान को कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो मौज़म कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, आप कैसे हैं? और सब सुनने वाले देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौज़म भाई ये बताएं कि आपने आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप वहाँ पर क्या प्रोफेशनली कर रहे हैं और कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं, और मतलब कैसा आपका ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस जा रहा है। देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 15-16 साल पहले आया था अपना मास्टर्स करने। और फिर पढ़ाई के बाद मैंने उधर ही ट्यूटरशिप स्टार्ट कर ली, उसके बाद जॉब स्टार्ट कर ली। उसके बाद ज़िंदगी के वही पहलू होते हैं कि आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान चक्कर मेरा लगता रहता है। इसी साल के पेंडेमिक के बाद या जब पेंडेमिक थोड़ा सा जिसकी सख्ती थोड़ी सी कम हुई और सब लोग वैक्सीनेटेड होने शुरू हो गए, तो मैं कुछ हफ्तों के लिए पाकिस्तान आया था और मैंने रिसेंटली विजिट किया। तो पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है मेरा। और जारी बात है, पाकिस्तान हमारी फैमिली है, तो उसके साथ तो एक नाता है जो हमेशा से रहेगा। और इसी सिलसिले में आपके जो जितने भी आपने इंट्रो दिया है कि इमरान खान से हमारी मोहब्बत क्यों है, जो बाकी इतने पार्टियों और लीडरों से उतनी नहीं रही कभी भी, तो उसका ये जरिया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल और वो मुल्क बने जो हम यहाँ पे आके हमने एक्सपीरियंस किया है बैरून मुल्क। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल आपसे ये पूछना चाहूंगा, बल्कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देखना जानना चाहते हैं कि ये तो सभी कहते हैं कि हमने ये मतलब बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आप मुझे फिजिकली कुछ एग्जांपल्स दे सकें कि देखिए इमरान खान ने ये किया जो पहले नहीं था, ये फैसिलिटीज ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्पेशली मिली जो पहले नहीं थी, जिसकी वजह से वो इमरान खान को एक होप के तौर पे ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक होप है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम कंपेयर करते हैं एज ए पाकिस्तानी इमरान खान को दूसरे लीडरों से, तो ये इस बात का आपने उनके भी मुंह से सुना है, सब लोगों से, कि ये एक ईमानदार शख्स है। इसने जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं वो लोगों को आगे रख के किए हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल हो जाए, नमल जो है यूनिवर्सिटी हो जाए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमें बेसिकली एक सिंबल ऑफ होप लगा शुरू से ही। जो हमने बाकियों को देखा कि वो बस आते हैं और अपने, जारी बात है इन गवर्नमेंट, आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, आपने पुल बनाने हैं, आपने फैसिलिटीज बनानी है, वो सब लोग ही करते हैं। लेकिन क्या आपने आम बंदे के लिए और चीजों को, सिस्टम को ठीक करने की कितनी कोशिश की? ये हमें शुरू से ही होप इस इमरान खान में नजर आती है, और अब भी वही हमें नजर आती है। और जैसे आपने कहा कि जब आप इस सिस्टम में, बैरून मुल्क के सिस्टम में रहना शुरू करते हैं, वही चीजें इमरान खान की गवर्नमेंट ने कुछ शुरू की, उनको हमने सपोर्ट किया, उन्हें पजीराई दी, जिसमें देख लें कि एहसास प्रोग्राम है, कोई भूखा ना रहे प्रोग्राम है, जो सेहत कार्ड है, विच इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव हियर, मेडिकेयर कार्ड, के हर एक को एक मेडिकेयर कार्ड मिलता है और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। जब मेरा बेटे को जब हॉस्पिटलाइज हुआ, आई डेंट पे एनीथिंग, मुझे बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेडिकेयर उसको सबको कवर करती है। वो जब आप जाते हैं इमरजेंसी तो आपको वो नंबर लेते हैं, दैट्स इट। जारी बात है, घर की दवाई और एक्स्ट्रा आपने खुद करनी है। वही चीजें हम जब पाकिस्तान में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए, तो हमें एक दिली खुशी हुई कि वहां के लोगों को भी ये सिस्टम
ملے گا جو کہ یہاں کا ایک سسٹم ہے. تو اگر میں آپ کی بات کو جو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو سٹیپس پاکستان میں لیے ہیں ان کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ خوش ہیں اور وہ اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے پاکستان میں ان کی جو فیملیز بیک ہوم ہیں ان کو جو بینیفٹس دیے یا ان کا جو ان کے لیے جو پروجیکٹ وہ لے کر آیا وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ اپیلنگ لگ رہے ہیں. از اٹ ایم آئی رائٹ آن دس؟ جی یہ ایک پہلو ہے، لیکن دیکھیں سب گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پروجیکٹس تو لے کے چلتے ہیں. لیکن عمران خان کی سب سے پہلی تو بات ہے، آپ 3 سال کی اور کچھ 2 سال جتنے بھی 7 مہینے جتنی اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے 30 سال کی حکومتوں سے کہ انہوں نے اس میں کیا کیا. اتنے تھوڑے عرصے میں چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا نیوکلیئر پاور پلانٹ نمبر 2 پروجیکٹ میں سٹارٹ ہوا، لو کاسٹ ہاؤسنگ سٹارٹ ہوئی، راوی اربن پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا تھا کہ درختوں کا پروجیکٹ ہے، انوائرمنٹ کا، جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں. ٹھیک ہے، پچھلی حکومتوں میں کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کسی گورنمنٹ نے، کسی لیڈر نے یہ کہا ہوگا کہ درخت لگائیں. ٹھیک ہے، یہ ایک حالانکہ مائنر چیز ہے، لیکن it is towards the betterment of the people and the environment and the earth itself. پھر احساس پروگرام جیسے آپ نے کہا یہاں پہ، اور ایگریکلچر کے پروگرامز جو اس گورنمنٹ نے سٹارٹ کیے. اس کے علاوہ میں جیسے آپ کو کہا بھی پچھلے دنوں بھی پاکستان سے ہو گیا، مجھے لوگ چیزوں میں مجھے خوشحالی ملی. ظاہری بات ہے ایک ٹیکس کا سسٹم اور چیزوں کا اٹ نیڈس ٹائم ٹو امپلیمنٹ، لیکن اوورسیز ایز اے اوورسیز پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کمپیئر کروں ایک ایسے شخص، ایسے لیڈروں سے جن کے اوپر کیسز ہیں، جو خود مانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ یہاں سے گھما پھرا کے لے کے گئے ہیں، جن کے نام پہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور چیزیں ہیں، اور ایز اے کامن پرسن مجھے آپ 2 کمپیریبل پرسن دیں، میں تو اس کی طرف زیادہ سپورٹ کروں گا جس کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، جو کہ کہتا ہے کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے، میں نے اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت خوشی ہوتی ہے جب یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا لیڈر جا کے بات کرتا ہے. کبھی بھی اس طرح کی خوشی کبھی زندگی میں ہمیں نہیں ہوئی جس نے کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں ٹاک کوئی ہو، کوئی OIC کی میٹنگز ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی ہوں. جس طریقے سے عمران خان نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، ہمیں لگتا ہے یا دل میں خوشی ہوئی کہ اس طرح کا لیڈر ہونا چاہیے جو بات کر سکے انٹرنیشنل لیول پہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم آپ میلبرن آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، وہاں پر پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوا، یہ ہم ویڈیو لوگ یہ ویڈیو ہمارے ویورز دیکھ بھی رہے ہوں گے، جس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ہر ایج کے جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ریلیز نکال رہے ہیں، عمران خان کے حق میں ریلیز نکال رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر پاکستانیوں کا کیا موڈ ہے، جو پاکستانیوں کی کیا سوچ ہے عمران خان کو جو حکومت سے اس کی جو ختم کی گئی ہے جس بھی طریقے سے، اس کے بارے میں پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی کیا رائے ہے؟ آسٹریلیا میں ہر شہر میں آلموسٹ ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں. میلبرن میں اب تک 2 بڑے ریلیز ہو چکی ہیں، 2 بڑی ریلیز ہو چکی ہیں. یہ ایک سیکنڈ تھی، اس سے پہلے ایک ہو چکی ہے. سیکنڈ والے میں آلموسٹ میں نے بھی شرکت کی اور میں نے دیکھا اراؤنڈ مور دین 800+ لوگ تھے. چونکہ ٹریم لائن کو پوری کور تھی، پولیس تھی، انہوں نے ہمیں اسکارٹ کیا، اور میں نے جو اندازہ لگایا وہ تھا پورا ایک بلاک پاکستانی لوگوں سے، فیملیوں سے، بچوں سے بھرا ہوا تھا. اور اگر اس بلاک کو کور کیا جائے اور جیوگرافیکل اور سیٹلائٹ سے دیکھا جائے، آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ 1000 پیپل اور مور، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. کیوں وہ آئے؟ دیکھیں، جو پچھلے دنوں ہم جہاں پہ رہتے ہوئے ڈرامے بازی ہم نے دیکھی پاکستان میں کیا ہو رہی ہے، ایز اے ہر جگہ سنیریوز ہے. آپ ٹی وی
کوئی بھی چینل اس میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ہو از اینٹی ہو از پرو. تو آپ کو میڈیا میں بھی اس کی ایک جھلک سی آئی. غصے کی لہر بھی ہے اور ایک خوشی کی لہر بھی ہے, اور یہ بڑا ایک یونیک قسم کا ایک جسے کہتے ہیں فلیور ہے کہ آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے لیکن آپ کو خوشی بھی آ رہی ہے. غصہ آ رہا ہے پورے سسٹم پہ کہ کیا ہوا, کس طرح پورا سنیریو آپ کو پتا بھی ہے, پاکستان میں تو آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کیا ہوا, منٹ بائی منٹ چینلز دکھا رہے تھے. خوشی اس بات کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ کو پتا لگا کہ ہمارا جسٹس سسٹم کیسے ایکٹیویٹ کیا گیا. جب اگین لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں اگر آپ کے ساتھ نہیں, آپ لکی ہوں گے, کوئی نہ کوئی آپ کی فیملی کا ممبر ہوگا جس کو جسٹس سسٹم کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا ہو, اور اس کا کیا ایکسپیرینس ہے, اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن اب وہ اس کا جواب خود دیں گے کہ ان کا کس قسم کا جسٹس سسٹم کا پاکستان میں ایکسپیرینس ہے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہے. اسی جسٹس سسٹم کو ہم نے دیکھا کہ فوراً ایکٹیویٹ ہو گئی, تو اس کی ایک ہمیں خوشی ہوئی کہ لوگوں کے سامنے یہ پتہ لگا کہ کیا اندر یہ چلتا ہے. امیروں کے لیے کچھ اور جسٹس سسٹم ہے, غریبوں کے لیے کچھ اور سسٹم ہے. اس کی میں پھر آپ کو ایک مثال دے دوں. کووڈ کے زمانے میں ڈینیل اینڈروز جو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, جیسے پاکستان پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وکٹوریا کا جو وزیر اعلیٰ ہے یعنی کہ پریمیئر, اس کو پولیس نے $400 کا جرمانہ دیا کیونکہ اس نے سٹیج پہ آ کے ماسک اس طرح نہیں پہنا جس طرح کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے ہر بندے نے ماسک پہن کے کووڈ میں نکلنا ہے. اب وزیر اعلیٰ نے وہ ماسک 2 جگہ نہیں پہنا, پولیس نے فوراً $400 کا, $200 کا ایک ٹائم اور $200 کا ایک ٹائم جرمانہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا. اور ظاہر بات ہے میڈیا اس وقت موجود تھی تو یہ نیوز بھی آ گئی, لیکن پریمیئر نے اپولوجائز کیا اور $400 بھر دیے. اب آپ سوچیں کہ پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ آ کے پھر آپ کو پھر خوشی ہوئی کہ یار ان کا پولیٹیکل سسٹم, پولیٹیشنز اس لیول پہ ہیں کہ اس نے ایک غلطی کی, اس کو جرمانہ ہوا, اس نے بھرا, اس نے اپولوجائز کیا, اس نے کہا میں میٹنگ سے ادھر آ رہا تھا, اب ہر روز کی ایکٹیویٹی میں مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ ہے ان کا سسٹم. جب آپ یہ سسٹم دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ خواہش آتی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی سسٹم ہو تو ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ جسٹس جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی بنی تھی, تحریک انصاف, انصاف ہی مین چیز ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے. باقی چیزیں ہوں نہ ہوں, اگر انصاف سوسائٹی میں نہیں ہوگا تو اس کو بہت تر مسائل درپیش ہوں گے جو کہ ہمارے اب سسٹمز میں مسائل ہیں. اچھا, اگر میں آپ کی بات کو ہی لیتے ہوئے آپ کے سامنے ایک نیریٹو لوگوں کا بھی رکھوں, میں پی ٹی آئی کی تھرو آؤٹ جو گورنمنٹ تھی اس کو میں نے بہت کلوزلی واچ کیا, پاکستان میں رہ کے واچ کیا. پی ٹی آئی کا جو موقف تھا یا اس کا جو بننے کی جو سب سے بڑی جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں انصاف لے کر آئیں گے, یعنی کہ تحریک انصاف. تو تقریباً 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی پاکستان میں. 3.5 سال فیڈرل میں حکومت رہنے کے باوجود پی ٹی آئی جو جسٹس سسٹم ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, پولیس سسٹم ہے, اس میں کوئی بہتری کیوں نہیں لے کر آ سکی؟ اس 3.5 سال میں پی ٹی آئی جسٹس سسٹم میں کوئی بہتری کیوں نہیں لے کر آ سکی؟ اس کا الزام آپ پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے کہ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی جس کے بیس پر وہ آئے تھے؟ انہوں نے 22 سال محنت کی تھی, جب ان کو موقع ملا تو اس میں انہوں نے کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں, پھر میرا شروع کا ہوگا کہ 3 سال پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بہت کم ہے. آپ کو اس کے لیے زیادہ کوشش, ظاہری بات ہے ان کا پہلی ٹرائی تھی, پہلی دفعہ حکومت میں آ کے انہوں نے ضرور کچھ لرن کیا ہوگا, کچھ مسٹیکس کی ہوں گی, یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. مسٹیکس بھی ایون ہم ایز اے میں پاکستانی پی ٹی آئی سپورٹر ہوتے ہوئے مجھے بھی کچھ چیزوں میں اعتراضات ہیں کہ مسٹیکس ہوئیں, ان کو بہتر کیا جانا چاہیے تھا, کچھ اچھے کام کیے, یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. لیکن آپ کو اپنی مسٹیک سے لرن کرنا چاہیے.
جسٹس سسٹم دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن جس روٹ آپ کو بھی پتا ہمیں پتا جس روٹ تک وہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرا یہ اپنا اوپینین ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میرا یہ اپنا اوپینین ہے کہ جو جسٹس کوئی بھی پاکستان میں جو سسٹمز میں لوگ ہیں وہ اتنے ڈیپ روٹ تک پھیل چکے ہیں، ان کے رشتہ دار ان کے اپنے اتنے اندر تک ہیں کہ ان کو آپ ایک دم ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پروجیکٹ چاہیے جس میں آپ سسٹم کو ٹھیک کریں اور ان کو خود مختار کریں، تاکہ وہ فرسٹ آف آل جس طرح کے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو سسٹم ہی ایسے گورنمنٹ نے دیا ہے کہ اس کی پے سسٹم ہی اتنا ہے کہ ہی ڈزنٹ نیڈ یور رشوت. تو وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک سسٹمز ٹھیک نہیں ہو سکتے. دیکھیں جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں جو اس پوزیشن وہی آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کیا انہوں نے ان ڈیٹیل کیا، لیکن ہم یہاں پہ رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جسٹس سسٹمز، ڈیموکریٹس اور جو باقی سروسز میں لوگ ہیں نا ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی دیکھیں اگر اوپر سے کوئی احکامات آئیں گے اور وہ نہیں کریں گے تو بات یہ ہے کہ پھر لوگوں تک تو چیز نہ پہنچی نا، تو ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، تبھی سب کچھ سسٹم ہوگا. اور اسی پوری ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ فوراً کس طرح جسٹس سسٹم نے کچھ لوگوں کے لیے بہت ہلکا ہاتھ رکھا اور آپ کو یہ سمجھ بھی آئی کہ ان کی فیور میں چیزیں جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے بہت ایک دم سختی ہو جاتی ہے. میں پاکستان میں جاؤں مجھے ایک تو سم کارڈ پہ تھوڑا بینک اکاؤنٹ پہ اتنی اسکروٹنی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اگنور کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے معظم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا. یہ پی ٹی آئی کے مطابق ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اینڈ دے فیل کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ڈیزرو دس رائٹ. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پولیٹیکلی جو ان کے اپوننٹ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں زیادہ تر لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو دے تھنک اٹس انفیئر ڈیسیژن. اس میں ان کی مشاورت شامل نہیں تھی اور جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ اس رائٹ کو واپس لینا چاہ رہی ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس کو امینڈ کرنا چاہ رہی ہے. تو اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا کیا موڈ ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں، کیا ان کی تھاٹس ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کا کیا ٹیک ہوگا اس کے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے. ایوری سٹیزن ہیز ٹو ووٹ. وہ کہیں بھی دنیا میں رہتا ہے اس تک وہ چیز پہنچتی ہے، اسے ووٹنگ کرنی پڑتی ہے. گھر میں بھی اگر وہ نہیں ووٹنگ پہ جا سکتا اس کو پوسٹ ووٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ جرمانہ آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو ووٹنگ دینی پڑتی. یہ تو آسٹریلین ہے سسٹم. دیکھیں ہم سب کو، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی پاکستان سے باہر ہیں نا اس میں زیادہ تر تعداد پی ٹی آئی سپورٹرز کی ہیں، اس کے بعد باقی جماعتوں کی. اور ایک ایسٹیمیٹ ایک رپورٹ میں آیا تھا اراؤنڈ 90 لاکھ کے قریب، جو کہ آلموسٹ کروڑ بن جاتا ہے، پاکستانی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں. اور یہ جب ووٹ کا رائٹ ان کو آیا ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے تاکہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے سکیں. اور دوسری جماعتیں جو پرانی ہیں پولیٹیکل سنیریوں میں وہ یہ چاہیں گی کہ یہ نہ ہو، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے سپورٹر بیٹھے ہیں، اس کے بعد پی ایم ایل این کے ہیں، پی 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 کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں اور باقی جماعتوں کے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت جو جان نثار لوگ ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ووٹ دینے کے لیے. اور اگر یہ انہوں نے ووٹنگ کا سسٹم ختم کر دیا تو مجھے امید ہے کہ بہت لوگ پاکستان جائیں گے ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ وہ کہیں گے ہم جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے مل لیں گے اور ووٹ بھی دیں گے. تو بہت لوگ اس میں بھی ہمیں اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں اگر باقی ملکوں کے سٹیزنز جہاں بھی ہوں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ اگر یہ ایک فیسلٹی اب دی گئی تو کیوں اس کو ریورس کیا جائے گا؟ اگر پاکستان کی کسی اور حکومت نے، یعنی کسی اور پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، پی پی نے
اگر ایسی پالیسیز بنائی جو اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں ہوں گی، اوورسیز پاکستانیوں کو سپورٹ کریں گی، پاکستان کے حق میں ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک پارٹی ایفیلیشن ہے وہ کسی اور پارٹی کی طرف بھی جا سکتی ہے، یا یہ بس ایک پتھر پہ لکیر والا حساب ہے کہ بس ہم پی ٹی آئی کے ہیں اور اب ہم آخری سانس تک پی ٹی آئی کے ہی رہیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ بینگ اے پرسن، جیسے آپ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز اچھی ہیں، وہ کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک کی بات کی، ہمارے ملک کے انٹرسٹ کی بات کی، اس لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو یو فیل پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، دیٹس وائی یو آر سپورٹنگ پی ٹی آئی۔ لیکن اگر یہی کام کوئی اور پارٹی کرتی ہے، ڈو یو تھنک پیپل ول سپورٹ دیٹ پارٹی؟ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے۔ ہمیں باقی لیڈرز عمران خان جیسے چاہیے، ہمیں باقی لیڈر قائد اعظم جیسے چاہیے۔ اگر باقی لیڈرز اچھے کام کر رہے ہیں وی ول اپریشیٹ دیم، لیکن اگر وہ خود پیسے باہر بھیج رہے ہیں، ان کے بچے خاندان سارے پالیٹکس میں ہیں، ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، وہ باہر ہمیں نظر آتے ہیں جن میں انہوں نے قیمتی قیمتی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیوش لائف سٹائل ان کا چل رہا ہے، تو اور خود ان پہ کورٹ کیسز ہیں، ان پہ قتل کے کیسز ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ہم پھر بھی ہمیں ایسے پولیٹیشنز نہیں چاہیے۔ ہمیں اگر کیونکہ جو بھی وہ اور کام کریں گے ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں کچھ اور مقصد ہے۔ ظاہری بات ہے جن کی اپنی سٹیل ملیں ہیں وہ تو چاہیں گے کہ برج بنے، کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ ہی ایسے رکھنے ہیں جن کی جس سے کہتے ہیں نا سٹیل کا استعمال ہو۔ ٹھیک ہے کہ وہ عوام کے لیے کرتے، میں یہ نہیں کہتا، میں پاکستان جاتا ہوں، میں موٹر وے کا استعمال کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، لاہور میں بائی پاس کا استعمال کرتا ہوں، وہ خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں اس پہ کسی نے آج تک نہیں سوچا۔ میں نے سیم پہلے بھی بات کی کہ میڈی کیئر کا سسٹم، سہولت کار، صحت کارڈ، یہ جو چیزیں انسان آپ کو دیکھیں، ہم نے تو جیسے ہمارا ادھر گھر بھی ہے، ہم نے مورگیج پہ لیا ہوا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، پاکستان میں بھی چیزوں کے اوپر مورگیجز وغیرہ ہیں، لیکن وہ سود پہ سود لی جا رہے ہیں اور کام کری جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انسانوں پہ، آپ کی انسانیت پہ، لوگوں کی فلاح کے لیے انہوں نے اتنے کام نہیں کیے جتنے اس گورنمنٹ نے کیے۔ یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے، اور ہمیں اور مجھے پرسنلی وہ لوگ پسند ہیں جو انسانیت کے لیے کچھ کریں، کیونکہ ہمیں نیشن بلڈ کرنی ہے، ہمیں باقی چیزیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے زندگی کی، لیکن ہم نے نیشن کو بلڈ کرنا ہے، اس سے ہم ایک نیشن بنیں گے دنیا میں۔ اور ہمیں ایک وہ لیڈرشپ چاہیے جو یہ نہ کہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، کیونکہ ہم بیگرز نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ والے ملک میں، ہمارے ارد گرد کے ملکوں کی ایک آواز ہے، وہ کچھ کہتے ہیں، ان کی دنیا سنتا ہے۔ ہم نے اس جیسا ملک چاہنا ہے، یہ میری اپنی خواہش ہے، یہی زیادہ تر سپورٹرز کی خواہش ہے۔ ویری کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے آپ لوگوں کا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ٹائم پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن آپ کو نظر نہیں آ رہی جو آپ کی امیدوں کے عین مطابق ہو یا اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل کر رہی ہو۔ فی الحال آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل درست۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں ویورز کو یہ کہوں گا کہ ابھی ہم یہ پہلا پارٹ ہے ہماری اس ڈسکشن کا، اس کو ہم یہاں پر ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں ہم کچھ اور بات کریں گے کہ کووڈ جو پوری دنیا پہ ایک بڑے ہی گہرے جو ہے امپیکٹ کو چھوڑ کے گیا ہے، اس کے اندر آسٹریلیا نے اپنے آپ کو کیسے مینج کیا، پاکستان نے اپنے آپ کو کیسے مینج کیا، ہم اس کا ایک کمپیریزن لیں گے، اور معظم ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں ہم اس ڈسکشن کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ اس میں پاکستان نے اپنی جو اس کی پرفارمنس ہی کیا رہی۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔